बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह सादिया और वेलकम ब्रंच टॉक आप देख रहे हैं। आज हम आए हैं गुजरांवाला आपको मिलवाने के लिए एक ऐसी मेहमान शख्सियत से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रेसलिंग की दुनिया में रोशन किया है। मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उसमें इन्होंने 5 से ज़्यादा मरतबा गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, मुतअद्दिद बार सिल्वर मेडल्स जो हैं वो हासिल किए हैं और 3 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल अपने नाम किया है। अभी रिसेंटली होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 86 केजी के रेसलिंग इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। आज हम मिलने के लिए आए हैं इनाम बट से, तो आइए चलते हैं और मिलते हैं मुल्क के इस नामवर रेसलर से। अस्सलाम वालेकुम। आप हमेशा से गुजरांवाला के ही रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं और तकरीबन अभी वैसे हम गुजरांवाला मेन सिटी से थे पर अभी तकरीबन 3-4 साल पहले हम इधर जुडिशल कॉलोनी शिफ्ट हुए। सो ये माशाल्लाह एक चैम्पियन का घर, कितनी ट्रॉफीज, रुस्तम में पाकिस्तान का गुर्ज और इतने सारे अवार्ड्स और टाइटल्स में से फेवरेट कौन सा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मौक़ों पर मुझे मिले हैं और ये है मेरी वो वॉल जो मैंने वर्ल्ड लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर जीती है, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड बीच गेम्स, और ये मेरे तमाम मेडल हैं। और ये मुझे सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस था जो गवर्नर साहब ने दिया था। ये मेरे उस्ताद हैं और ये मेरा बिल्कुल लेटेस्ट मेडल है जो भी मैंने सिल्वर मेडल विन किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर सारी ज़िंदगी गुजर गई और ये वो यादगार मौके हैं। हाँ, ये वो इनमें से कौन सा ऐसा लम्हा है जिससे सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है आपसे? ये एक तस्वीर जो है ये पूरी एक इवेंट की यादगार है और पूरी एक स्टोरी है इन तमाम तस्वीरों के पीछे। तो जब भी किसी एक को देखता हूँ तो वो उसी के अंदर मैं खो जाता हूँ। ये मैंने इंडियन खिलाड़ी को हराया था फाइनल में गुवाहाटी में, ये मैंने वहाँ पर जीता। ये मैंने पाकिस्तान का पहला मैं खिलाड़ी था जिसने वर्ल्ड बीच में गोल्ड जीता और ये ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, उनको मैंने हराया था। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशियन में गोल्ड मेडल जीता। ये जितनी भी, ये मेरा हिस्ट्री का पहला वर्ल्ड टाइटल है जब मैंने पाकिस्तान को पहली दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। तो ये जितनी भी तस्वीरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है एक स्टोरी, एक कहानी रखती हैं। वो मेरा 2010 दिल्ली का सबसे पहला जो मेरा मुकाबला था वो था अनुज कुमार को मैंने हराया था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी इंटरनेशनल वॉल है। और इसके बाद ये जो वॉल है ये स्पेशल बनाई है मैंने इंडियन खिलाड़ियों के साथ जब भी मेरा इवेंट हुआ। अच्छा। ये मैंने इंडियन खिलाड़ी के साथ ये 2016 की है, ये 2017 की है, ये 2014 में मैंने इंडियन खिलाड़ी को शिकस्त दी, ये 2010 में मैंने इंडियन खिलाड़ी को हराया। और ये डिफरेंट जो मेरे सर्टिफिकेट हैं ये उनकी तस्वीर है। और इसके साथ जो हमारा रवायती खेल है उसको भी यहाँ पर हमने सजाया हुआ है जी। ये जो पाकिस्तान का टाइटल है शेर पाकिस्तान, पाकिस्तान के 2 मड रेसलिंग के सबसे बड़े टाइटल हैं। ये शेर पाकिस्तान का टाइटल है और जब मैंने विन किया, और ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टाइटल है जिसको रुस्तम पाकिस्तान कहा जाता है। और इस टाइटल को जारा पहलवान ने जीता, उसके बाद माड़ू वाला पहलवान ने जीता। ये हमारी एक रवायती ये जो है ना गुड़ चली आ रही है। जो एक पहलवान जब दूसरा पहलवान रुस्तम बनता है तो उसको ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हरा कर मैंने ये देसी कुश्ती का, सकाफती कुश्ती का रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीता और ये इस वक्त गोश्त मेरे पास है। वाह, बहुत खूब। मुबारक हो, सिल्वर मेडल आपने लिया है, लेकिन बिल्कुल स्लिम उससे जो है वो हम सोच रहे थे गोल्ड आने वाला है बस। तो कैसा लगा वो जो इंजरी हुई उसकी वजह से आपको जो मुश्किल पेश आई? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, बहुत अच्छा इवेंट रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें 72 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर आप जब खेलते हैं और आप फिर इवेंट बार बार आप कंपटीशन विन करते हैं। मेरी 3 फाइटें मैंने विन की। अनफॉर्चुनेटली मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा सेमीफाइनल में, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि उसको मैंने इंजरी में ही कंटिन्यू किया और विन किया और फाइनल भी बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ।
تو اللہ تعالیٰ نے سلور میڈل دیا. تو اتنے سارے گولڈز میں ماشاءاللہ 2010 میں کامن ویلتھ کا گولڈ, پھر بیچ ریسلنگ میں بھی گولڈ, اور پھر اس کے بعد اب اگر سلور اس کے علاوہ بھی بہت سارے گولڈز ہیں, تو کچھ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں پریشانی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ میں نے تقریباً 15 گولڈ میڈل مختلف ایونٹس میں جیتے ہیں, سلور بھی جیتے ہیں, برونز بھی جیتے ہیں. تو جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے. جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو میں بہت سیٹسفائی ہوں کہ الحمدللہ میں نے پوری ایفرٹ کی, پوری کوشش کی, اتنی فائٹس ون کی. تو یہ جو میڈل ہیں ان کے کلر بدلتے رہتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہم الحمدللہ میڈلز پوزیشن میں تھے, ہم نے میڈل جیتا, پاکستان کا پرچم بلند ہوا, یہ بہت خوشی کی بات. بالکل سچ. آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے 2019 رستم پاکستان, لیکن یہ اتفاقاً ریسلنگ اور یہ سب, یا پھر یہ کوئی شوق تھا, یا جیسے آپ نے بتایا کہ فیملی میں یہ چلی آ رہی تھی ٹریڈیشن, وہ کیا ہے؟ جی بالکل الحمدللہ میں پہلوانی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میرے جو دادا جی ہیں غلام محمد پہلوان ان کا نام تھا, بہت اچھے ریسلر ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ان کے 7 بیٹے تھے, انہوں نے کوشش کی کہ میں تمام کو پہلوانی کرواؤں. اور اس کے بعد جو میرے تایا جی ہیں ان کے بیٹے بھی پہلوانی کرتے تھے. میں بھی الحمدللہ میرے والد صاحب کے جو بچے ہیں میں نے بھی پہلوانی شروع کی ان کو دیکھ کے. تو ایک پہلوانی خاندان تھا, پہلوانی گھرانہ تھا, اور ہم تایا جی کے بیٹے, چچا کے بیٹے سارے ہم ایک ساتھ رہتے تھے. ٹھیک. تو ہم نے کھلونوں سے نہیں کھیلا, ہم پہلوانی کر کے بڑے ہوئے ہیں. اور جب بھی کسی کے اگر ہم گھر جاتے تھے تایا جی کی طرف, ایون پھپھو کی طرف بھی اگر ہم جاتے تھے, تو وہاں پر جا کے یہ ایک ذہن میں ہوتا تھا کہ بچوں کی کشتیاں ہوں گی اور کون ونر ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب ایک دوسرے کی طرف جانا تو ان بچوں کی آپس میں کشتیاں ہونی, اور اس کے بعد پھر جب اگلی دفعہ کسی دوسری جگہ ملاقات ہونی تو اس کی باقاعدہ ایک تیاری ہونی کہ پچھلی فائٹ میں یہاں سے آپ نے پوائنٹ دے دیا تھا, یہاں سے آپ ہار گئے تھے, تو آپ نے اب اس کو ہرانا ہے. ٹھیک. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ماحول ہے جو بچپن سے ملا, اور الحمدللہ آج تک اللہ کا خاص کرم ہے. اچھا, یہ جب آپ بات کرتے ہیں کشتی کی, تو اس کے لیے وہ روایتی اکھاڑا یا پھر یہ میٹ ریسلنگ جو ہے یہ کچھ اور چیز ہے, یہ جو دیسی ہماری کشتی ہوتی تھی وہ کچھ اور ہے, پھر یہ جو فرق ہے یہ کیسے کور کیا؟ جو گجرانوالہ میں ٹرینڈ تھا, یہ پاکستان میں جو ٹرینڈ تھا وہ یہی تھا کہ جو دیسی پہلوانی ہے وہ اکھاڑوں سے شروع ہوتی تھی. اور بالکل میرے والد صاحب مجھے ایک دن اکھاڑے میں لے گئے اور کہتے بیٹا ایسے تو اب آپ نے یہ پروفیشنلی کرنی ہے. تو وہاں سے آغاز ہوا, اور جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ جاتے تھے تو وہاں پر ہمیں کھیلنی پڑتی تھی میٹ ریسلنگ. تو اس کا بڑا فقدان تھا, لیکن ہماری جو فیڈریشن ہے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن, انہوں نے بہت ایکٹیویٹی کی, بہت کام کیا, اور پورے پاکستان میں انہوں نے اکھاڑوں میں جو ہے وہ میٹ پرووائڈ کیے. اور الحمدللہ ابھی ہم آپ کو اپنے اکھاڑے لے کر چلیں گے تو ابھی وہاں پر تمام فیسلٹیز ہیں. ہم وہاں پر میٹ ریسلنگ بھی کروا رہے ہیں, بیچ ریسلنگ کا علیحدہ سے ایک سیگمنٹ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو ہماری روایتی کھیل ہے دیسی کشتی, اس کا ایک علیحدہ سے سیگمنٹ ہے. تو ہم وہاں پر تمام قسم کی جو پہلوانی ہے اس کی الحمدللہ ٹریننگ بھی کرواتے ہیں بچوں کو. تو اب اگر تینوں چیزیں کریں گے, جس چیز کا پھر ایونٹ آتا ہے اس میں ہم پھر بچوں کو تیاری کرواتے ہیں, اور بچے بھی ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں. اگر عام آپ کو دیکھیں اور یہ معلوم نہ ہو کہ یہ انعام بٹ صاحب ہیں جو کہ ریسلر ہیں, تو پھر لگتا ہے انسان کو کہ جیسے آپ ایک عام سے سیدھے سادھے سے انسان ہیں. تو 86 ویٹ کے ساتھ یہ جو اس کا مطلب ہے کہ پہلوانی کے لیے کوئی جسہ اور قد و قامت ضروری نہیں ہے, یہ کوئی اسکل کا نام ہے. جی بالکل, جو پہلوانی ہے اس میں آپ کو سکل بھی بہت چاہیے, اس میں آپ کی طاقت بھی بہت ہونی چاہیے, آپ کا سٹیمنا, آپ کی چستی پھرتی, یہ ان تمام چیزوں کو جب مکس کرتے ہیں تو ریسلنگ بنتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پہلے جو پہلوانی ہوتی تھی اس میں ویٹ کیٹیگریز نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ مڈ پر کھیلی جاتی تھی, اور بس آپ نے 2 پہلوانوں نے کھیلنا, وزن کا کوئی نہیں چھاڑنا, جو پچھاڑ گیا وہ جیت گیا. لیکن اس کے بعد جو اب پہلوانی انٹرنیشنل لیول پہ ہے وہ تمام ویٹ کیٹیگریز کی ہیں. 57 والا اپنے ویٹ میں کھیلے گا, 60 والا اپنے اس کے جو اپوننٹ ہوگا وہ بھی 60 کا ہوگا, 70 والا 70 کے ساتھ. تو اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, اور گولڈ میڈل سب کے لیے سیم ہے. تو اب بے شک آپ کا جسم چھوٹا ہو, بے شک درمیانہ ہو, بے شک بڑا ہو, آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ بھی اسی ویٹ کے کمپیٹیٹر کے ساتھ کھیلنا ہے, اور آپ کے میڈل کی بھی وہی ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ گھر والوں کو, خاص طور پہ والد نے دیکھا آپ کے یہ تمام میڈلز, یہ سب چیزیں, کیسا لگتا ہے ان کو جب یہ لیگیسی کیری فارورڈ ہو رہی ہے, اور آپ کی صورت میں جبکہ پرائڈ آف پاکستان جو ہے اس کا اعزاز بھی آپ کے حصے میں آ چکا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوتی ہے, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فلڈ سچویشن تھی. فلڈ سچویشن میں جس طریقے سے
ایک فیس تھا شروع میں جو ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے جو کہ فلڈ افیکٹیز تھے، اس میں حکومت پاکستان نے پاورٹی ایلیویشن منسٹری کو اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ ہم نے جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے جو کہ ہمیں NDMA کی طرف سے تھرو DC نے جو PDMA کو لسٹ بھیجی اور اس نے NDMA کو بھیجی، ان کی طرف سے جو ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ علاقوں میں فلڈ آیا ہوا ہے اور اس علاقوں میں ہم نے بتایا حکومت کو کہ یہ بینیفیشریز ہیں، تو ان کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا اس میں تقریباً جو ہے ہم تقریباً 97 to 98% ٹاسک جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم نے دن رات محنت کر اس کو تقریباً جو ہے 97-98% جو ہے وہ ٹاسک مکمل کیا۔ میں اپنی طرف سے جو ہے اپنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ فلڈ کے علاقوں میں جس طریقے سے وہ گئے، بالکل لوگ بھی بڑے ایسی سچویشن میں تھے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گئے اور یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہاں پر کام کرنا ہے، کہاں پر انہوں نے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن یہ پیسے جو تھے ہم نے جو امانت تھی ہم نے ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تقریباً جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی، اور اس میں جو فیملیز آ رہی تھی 27,59,601 فیملیز کو پورے پاکستان میں ہم نے پیسے دینے تھے، جس میں سے 26,87,826 جو ہے وہ خاندانوں کو جو ہے وہ پیسے مل چکے ہیں، جس کا تقریباً 97.04% بنتا ہے ہم نے دیے ہیں۔ اس میں 26,87,926 فیملیز کو ہم نے تقریباً دے دیے ہیں، اور یہ 27,59,000 کے لگ بھگ 601 کے ہم نے ان کو دینے ہیں۔ 25,000 روپے ہم نے فی فیملی جو ہے ان کو ہم نے تقسیم کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران جو ہمارے بینیفیشری ہیں ریگولر قسطیں جو ہم 3 مہینوں بعد دیتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی سر پہ آ پہنچی، اور اس میں بھی جو ہے ہم نے جو ہے تقریباً 36 ارب روپے تقسیم کرنے تھے، اور 36 ارب میں سے جو ہے ہم نے تقریباً جو ہے ان کو جو ہے 51,26,000 جو ہے 179 فیملیز کو دینے تھے۔ اس میں سے ہم نے جو ہے اس وقت جو ہے 91% جو ہے 91.54% جو ہے وہ ہم نے پیسے جو ہے اپنے جو بینیفیشریز ہیں BSP کے ان کو پہنچا دیے، جس میں سے جو تقریباً 32.84 ارب روپے بنتے ہیں۔ 36 ارب میں سے 32.84 ارب روپے جو ہے وہ ہم نے تقریباً جو ہے ابھی تک تقسیم کر لیے ہیں، اور ابھی بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہے۔ دن رات ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اپنے اس پہ، اور ہم یہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ جو فیملیز رہ رہی ہیں فلڈ افیکٹیز میں، ہم نے تمام اپنے ضلع اور تحصیل دفاتر کو کہا ہے کہ آپ ان بینیفیشریز کو اپروچ کریں۔ ہم موبائل کے ذریعے بھی اپروچ کر رہے ہیں، ہم وہاں کے لوکل انتظامیہ، لوکل جو وہاں پر آپ کہیں کہ TMAs ہیں یا وہاں پہ نمائندے ہیں، کہیں پہ ہمارے تحصیل اور ضلع کے الیکشن ہو چکے ہیں، ان کے نمائندوں سے بھی ہم کہہ رہے ہیں، وہاں پر AC اور ان کے ذریعے بھی ہم ان کو یا پٹوار کے ذریعے بھی ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نقل مکانی کر چکے ہیں اور وہ نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ان کو ہم بار بار آپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر قسم کے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور اپنے جو آپ کی جو امانت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں پڑی ہے، ہمارے پاس ہے، وہ آپ جو ہے وہ لے کے جائیں۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی، ہمارا ٹارگٹ تو ہمیں نادرہ نے 15 دسمبر دیا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم 15 دسمبر سے بھی پہلے ہم ایک نئی سروے شروع کرنے جا رہے ہیں جس کو ڈائنامک سروے کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، ان کے پاس آلریڈی کارڈ ہیں، لیکن فلڈ کے بعد جو پاورٹی لیول ابھی جس طریقے سے لوگوں کو غربت آئی ہے، اس میں جو ہے ہم اس پہ جو ہے وہ سروے کرنے جا رہے ہیں۔ نادرہ کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہو چکا ہے، ہماری وزارت نے اور نادرہ نے جو ہے وہ پچھلے دنوں اس پہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے MOU سائن کر چکے ہیں۔ نادرہ اس کے اوپر اپنا ورک آؤٹ کر رہی ہے۔ 15 دسمبر تک انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ آپ جلد از جلد کریں تاکہ ہم اس کو باقی لوگوں کو، ہمارے پاس 8.2 ملین لوگ جو ہیں وہ BISP کے بینیفیشریز ہیں، اور غالباً اس سروے کے بعد
اندازاً میں اس کنفرم نہیں کہہ سکتا 9 ملین تک جو ہے ہمارے بینیفیشریز، مطلب ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا تھوڑا بہت، وہ ہمارے بینیفیشریز شاید ہوں. ہمارے ابھی شرم الشیخ میں خود گیا تھا، ہماری ورلڈ بینک کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ بڑے کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں. پہلے بھی ورلڈ بینک نے کافی ہمیں اس پہ سپورٹ کی اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری منسٹر صاحبہ اس وقت بھی جو ہیں وہ اٹلی میں موجود ہیں، مختلف ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن والوں کے ساتھ، باقی اداروں کے ساتھ ان کی میٹنگ شروع ہیں. وہ بھی 2 دن میں آ رہی ہیں، وہ بھی تفصیلاً آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتائیں گے کہ وہاں پہ ہمارے مذاکرات کیسے چل رہے ہیں. ہم نے اسی فلڈ میں نیوٹریشن کے حوالے سے جو ہیں حاملہ خواتین کے حوالے سے نیوٹریشن پروگرام میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مل کر کام کیا ہے تاکہ ہم ان کو بھی جو ہے سپورٹ کر سکیں. کیونکہ اس وقت جو صورتحال فلڈ کے علاقے میں اور خاص کر آج بھی اگر آپ دیکھیں سندھ میں جو صورتحال ہے، ابھی بھی بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہے. جب تک وہ پانی سمندر میں نہیں جاتا وہ پانی وہاں پر موجود ہے اور ابھی تک جو ہے سچویشن سندھ کی ابھی بھی خراب ہے. اس طریقے سے جو نقصانات سب سے زیادہ بلوچستان میں ہوئے ہیں اور سندھ میں ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ساؤتھ پنجاب میں، خیبر پختونخوا کے ساؤتھ علاقوں میں اور نارتھ میں بھی ہوئے ہیں. اس طرح گلگت بلتستان میں جس طریقے سے ہوئے ہیں. تو ایک آفت تھی جس کا مقابلہ اس حکومت نے کوشش کی اور بڑے ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے ہم لوگوں کو اپروچ کر سکیں. اس کے بعد یہاں پر یہ بات ختم نہیں ہوتی. جیسے کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ جب بھی ہماری حکومت آئی اور یہ فلڈ کی سچویشن آئی، ہم نے ایک ہی ایجنڈے پہ کام کیا اور ہے کہ لوگوں کو واپس کس طرح ہم آباد کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح ہم دوبارہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ واپس خوشی سے واپس ان کو وہ کر سکتے ہیں. ہم اس وقت تک جو ہے کام کرتے رہیں گے جب تک ہم ان کو دوبارہ اپنے گھروں میں واپس پراپرلی آباد نہیں کر سکے. ماضی میں بھی ہماری حکومت تھی 2008 سے 13 تک، اور وہاں پر اس وقت ہم نے ایک بہت بڑا کام سوات کا جو نقل مکانی ہوئی تھی، تاریخی سب سے بڑی نقل مکانی سوات میں ہوئی تھی، آپریشن ہوا تھا اور ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کیا تھا. ہم اسی طریقے سے وہ ایک اور چیز تھی، یہ ایک ڈیزاسٹر ہے جس کے اوپر ہم ایک کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اب ریکنسٹرکشن فیز شروع ہونے جا رہے ہیں کیونکہ موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، ریکنسٹرکشن فیز بھی شروع ہونے جا رہے ہیں. ہم اس کے ریکنسٹرکشن بھی جو ہے وہ جو ہے ابھی جو ہے دوبارہ اپنے جو اس وقت جو شرم الشیخ میں ایک بڑی اہم کانفرنس ہوئی تھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے، فارن منسٹر صاحب بھی گئے تھے، مختلف وزراء بھی گئے تھے جن کی اپنے ریلیٹڈ منسٹریز کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ بڑی کامیاب جو ہے ہماری شرم الشیخ میں مذاکرات ہوئے، ہماری پریزنٹیشنز ہوئیں. ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کل فارن منسٹر صاحب نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ خارجہ امور کے حوالے سے جو انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد ان 5-6 مہینوں میں جو ہمیں وزارت خارجہ ملی تھی، ہمارے جو ماضی کے جو دوست تھے جن کے ساتھ ہماری دوستی تھی، بھائی چارہ تھا، پچھلے 4 سال حکومت میں ہماری ان کے ساتھ دوریاں یا خفگیاں ہوئی ہیں، اس کو دوبارہ جو ہے وہ اسی ٹرمز پہ لانا چاہتے ہیں جو ماضی میں ہمارے ساتھ تھے، بلکہ اس سے اچھے ٹرمز میں لانا چاہتے ہیں، جس میں ہمارے فارن منسٹر صاحب کے بہت وزٹس ہوئے ہیں. ابھی دوبارہ جو ہے وہ کچھ ملکوں کے وزٹ پہ غالباً وہ جا رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو دوبارہ انگیج کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کو انگیج کریں. ہم دوست تو پھر بھی اگر چاہیے تو نہیں، دوست آپ کے بدل سکتے ہیں لیکن آپ کے پڑوسی جو ہے وہ کہیں نہیں بدل سکتے. پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے جو ہے بہترین تعلقات کی بنیاد پر جو ہے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. کل بلاول صاحب نے ایک پوائنٹ بھی بتایا کہ جب ہم سب جو اس وقت فلڈ میں لگے ہوئے ہیں یا خارجہ امور پر لگے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ بہتر کرنے میں، وہاں پر جو ہے جی ٹی روڈ پر ایک بہت بڑا تماشا لگا ہوا ہے. سب جب بھی جیسے ہم نے ماضی میں جب پاکستان کی سلامتی کا ایشو آیا، ہم سلیکٹڈ حکومت کو نہ مانتے ہوئے بھی ہم نے کہا کہ عمران خان ملک کے وزیر اعظم ہیں، چاہے وہ انڈیا کا ایشو تھا، کشمیر کے حوالے سے تھا، جس حوالے سے بھی جب بھی کوئی ایشو آیا ہم نے ہمیشہ حکومت کو آفر کی کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہوگی، ہم پاکستان کو کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. سیاست انٹرنلی چلتی رہے گی، لیکن آج سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سیلاب کے دور میں، اس سیلاب میں جب اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے، اس میں بھی ہمارے جو ہے پی ٹی آئی کے دوست جو ہے انہوں نے ایک تماشا جی ٹی روڈ پہ لگایا ہوا.
ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جو 15 ارب روپے انہوں نے بقول ان کے، مجھے نہیں، ان کے بقول جو وہ کہہ رہے ہیں، ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں اور ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون میں 15 ارب روپے جمع کیے. ہم آج وہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ 15 ارب روپے کہاں تقسیم ہوئے؟ کیونکہ ماضی میں بھی آپ نے صدقے کے، خیرات کے، زکوٰۃ کے پیسے کھائے اور آپ کو ایک سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کیا گیا. آپ کے پاس ISO 9000 ہوتی ہے کیا چیز، اس کی سرٹیفکیٹ بھی آپ کو مل گئی کہ آپ ایک ادارے کی طرف سے ایک سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر ہو چکے تھے کہ آپ نے اس پیسوں میں جو ہے ECP نے کہا کہ آپ نے پروہیبٹڈ فنڈنگ میں جس طریقے سے کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے. آج ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ 15 ارب کہاں پہ گئے؟ یا آیا آپ کے وہ فرلانگ مارچ پہ لگ رہے ہیں؟ کیونکہ لانگ مارچ کہنا تو میں سمجھتا ہوں میرے سامنے ادھر میرے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں، جرنلسٹ موجود ہیں، کیا یہ لانگ مارچ ہے؟ لانگ مارچ ایسے ہوتے تھے؟ یہ تو ایک فرلانگ مارچ ہے. کچھ فرلانگ جاتے ہیں پھر بریکیں مار لیتے ہیں، پھر ایک دن پھر کچھ فرلانگ جاتے ہیں 2-3 تقریریں کر دیتے ہیں، پھر جو ہے نا اور بڑے مایوس ہو کر گجرانوالہ سے نکلے. ان کا یہ خیال تھا کہ گجرانوالہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر مس کالیں آتی ہیں یا فون کالیں آتی ہیں. 15 دن گجرانوالہ میں گزارے کہ شاید ہمیں بھی کوئی کال آ جائے. نہ بائیڈن نے کال کی، نہ کہیں اور سے کال آئی. ان نے کہا شاید ایک لانگ مارچ یہاں پر ہوا تھا اور گجرانوالہ میں چڑے بھی کھائیں گے اور ہمیں بھی کوئی کال آ جائے گی. کال نہیں آئی. مایوس ہو کر اب جو ہے انہوں نے اب پنڈی کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا ہے. اب وہ پنڈی آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کچھ جو ہے، اور میرا اپنا بھی یہ میرے ذاتی خیال کے مطابق وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے. وہ اسی بارڈر تک آ گئے جہاں پر ان کی سو کالڈ صوبائی حکومت ہے. وہ کہتے تھے ہماری حکومت ہے لیکن وہ کالیں آتی ہیں یا فون کالیں آتی ہیں. 15 دن گجرانوالہ میں گزارے کہ شاید ہمیں بھی کوئی کال آ جائے. نہ بائیڈن نے کال کی، نہ کہیں اور سے کال آئی. ان نے کہا شاید ایک لانگ مارچ یہاں پر ہوا تھا اور گجرانوالہ لیڈر ہوتا تو آج عمران خان صاحب کہتے دیکھیں ڈر گئے ہیں، بزدل ہیں، گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ بزدل ہیں، آپ ڈر گئے ہیں، آپ کچھ ہیں. ہم تو کہتے خدا آپ کو صحت دے. آپ کووڈ نے ایک نئی فارمولے ایجاد کیا تھا، ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی گولی اور گالی کی سیاست نہیں کی. ہم نے بہت سی گولیاں بھی دیکھی ہیں، ہم نے بہت سی شہادتیں بھی دیکھی ہیں، ہم نے بہت سا خون بھی دیکھا ہے، ہم نے اپنے لیڈروں کو، ورکروں کے جنازوں کو کندھے بھی دیے ہیں. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جب پریکٹیکلی ہوتا ہے، جب وہ جو ہے وہ بڑا ہی دردناک ہوتا ہے. کسی گھر سے جب جنازہ اٹھتا ہے، کسی گھر میں جب کوئی ایسی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن میں اس لیول پہ بھی نہیں جاؤں گا جس لیول پہ عمران خان صاحب ایک زمانے میں گئے تھے جب محترمہ شہید پر کراچی میں حملہ ہوا تھا. اور عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہوگا اور سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے کہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ اس نے محترمہ شہید کے خلاف دی تھی. میں اس لیول پہ بھی نہیں جاؤں گا جب احسن اقبال پہ حملہ ہوا تھا اور اس وقت عمران خان صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ تھی. کیونکہ میرے لیڈر نے اور ہماری پارٹی نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی. عمران خان صاحب پہ ایک حملہ ہوا جس پہ سب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، باقی لیڈروں نے اس کنڈمن کی. صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کی امداد کی گئی. 26,87,000 سے زائد خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فی خاندان 25,000 روپے دیے گئے. انہوں نے کہا کہ سیلاب کے بعد غربت کا جائزہ لینے کے لیے سروے کو بھی مکمل کیا گیا ہے. یہ تھی PTV سے تازہ ترین. میں بچے کے ذہن میں ڈالا جاتا تھا کہ ہم نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے، ہم نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے. کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بندہ ورلڈ چیمپئن نہیں بنا. جب سے 1947 سے پاکستان بنا تو باقی میڈلز آ رہے تھے لیکن ورلڈ ٹائٹل نہیں آ رہا تھا. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے. پھر دوسری دفعہ جب میں کھیلنے کے لیے گیا تو میرے والد صاحب میرے کوچ ایز اے کوچ ساتھ گئے اور ان کی سربراہی میں میں نے اپنا دوسرا ورلڈ ٹائٹل جیتا، اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کیا.
اور الحمدللہ اب تک 5 میں ورلڈ ٹائٹل جیت چکا ہوں. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے, اور اس کے بعد یہ میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں, ان کی ایفرٹ ہے, اور اس کے بعد پوری دنیا اور پورے پاکستان کے لوگ جتنی محبت دیتے ہیں, جس طرح دعا کرتے ہیں, جس طرح میرے لیے کوشش کرتے ہیں, تو یہ الحمدللہ تمام کریڈٹ لوگوں کا جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, پاکستان میں کرکٹ کا کھیل جو ہے بہت پسندیدہ ہے, اور بعض لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے اکثر پلیئرز کو کہ کرکٹ کی وجہ سے باقی جو کھیل ہیں وہ نظر انداز ہوتے ہیں. کشتی, ریسلنگ, کبڈی, یہ تمام وہ کھیل ہیں جو کہ روایتی کھیل ہیں پنجاب کے, اور لوگ اس کو بہت شوق سے ہمیشہ سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی تک پسند کیے جاتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو مقام, جو عزت, جو جگہ ملنی چاہیے تھی وہ ملی ہے, یا کوئی شکوہ ہے؟ دیکھیں, جو کرکٹ ہے اس میں بہت زیادہ گلیمر آ گیا ہے, بہت زیادہ اس کو پروفیشنل طریقے سے کور کیا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس کو پھر جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی ہے الحمدللہ بہت عزت دی ہے, اور ہم اپنا جو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مین چیز ہے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے. ہم پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, پاکستان کو میڈل دے رہے ہیں, پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں سب سے اہم ہے. اگر اس کے بعد مجھے اس طرح ہائی لائٹ نہ بھی کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ الحمدللہ پورے جوش سے کر رہے ہیں. اور آپ بھی آج دیکھیں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, یہ مجھے میڈیا کے تھرو یہ چیزیں بھی مل رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اور کی ضرورت رہ جاتی ہے ہر دفعہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اگر اچھا کام کرتے جائیں گے تو یہ پیار محبت اور بڑھ جائے گا. بالکل صحیح. اچھا, کوئی ایسا واقعہ جو بچپن کا, یہ کوئی ایسا زندگی کا ٹرننگ مومنٹ یا کسی ایونٹ میں ہونے والا کوئی ایسا واقعہ جو بڑا یادگار ہو, جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, جس نے آپ کی زندگی پہ کوئی بڑا گہرا اثر چھوڑا ہو؟ 2010 میں جب میں کامن ویلتھ گیمز کھیل رہا تھا, اور وہ انڈیا میں ہو رہی تھی, اور اس وقت میری عمر 20 سال تھی, اور میری زندگی کا پہلا مقابلہ تھا. ہاں جی, اور میں پاکستان سے جب گیا انڈیا میں کھیلنے کے لیے, الحمدللہ میں نے 3 فائٹیں ون کی, اور فائنل کا مقابلہ میرا انڈین ورلڈ چیمپئن انوج کمار ان کے ساتھ آ گیا. اور مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب وہاں پر انڈین آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے, اور بہت زیادہ, کیونکہ وہ بہت بڑے ریسلر تھے, تو بہت زیادہ خیال یہ تھا کہ وہ ونر ہوں گے. اور وہاں پر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, بہت زیادہ فائٹ کی, اور ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ میڈل سے نوازا. اور اس وقت وہاں پر سجدہ کرنا, اور اس وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگانا, پاکستان کا پرچم بلند ہونا, یہ بہت زیادہ خوش آئند ہے. اچھا, عام زندگی میں بھی کبھی نوبت اور ضرورت پڑے تو پھر کیا کوئی داؤ لگا لیتے ہیں ریسلنگ کا یا کشتی کا؟ میرا خیال ہے عام زندگی میں کبھی ویسے ہی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم عام زندگی میں جا سکیں. جب سے ہوش سنبھالی پہلوانی کی, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھا, تو بہت ایک مشکل اور بہت ٹائٹ شیڈیول رہا میرا ہمیشہ سے. جب سکول میں تھے, سکول جانا اور صبح ٹریننگ کر کے آنا, اور پھر سکول جانا, اور آگے پھر دوبارہ ٹریننگ پہ جانا. پھر کالج لائف میں بھی اسی طرح ٹائم گزرا, اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی لائف بھی میں نے الحمدللہ اسی طرح گزاری. تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جیسے میں ایونٹ جیتتا جاتا تھا, تو جو گلی محلے میں اور دائیں بائیں وہ سب کو پتا تھا کہ یہ ریسلر ہے, تو لوگ جو ہے وہ بات سن کے اور موسٹلی کان دیکھ کے وہ کہتے تھے اس سے جو ہے نا ہم نے کشتی والا سین نہیں کرنا. اچھا, کانوں کا ریسلنگ سے کیا تعلق ہے؟ کان, کیونکہ جب ہم ریسلنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو دبوچنے کے لیے ہم گردن پکڑتے ہیں, یا مطلب مختلف جب دوڑ لگاتے ہیں, تو یہ کس ٹائم ہاتھ لگ جاتا ہے, کس ٹائم ٹانگ لگ جاتی ہے, تو پھر ان کی شیپ چینج ہو جاتی ہے. تو اسی لیے جو جتنے بھی ریسلر ہوں گے ان کے یہ کانوں کا سٹائل تھوڑا مختلف ہوگا. شرارتی تھے آپ بچپن میں؟ کبھی مار پیٹ آپ کو ہوئی ہو؟ کیونکہ پہلوانی خاندان تھا تو پھر تو مار پیٹ بھی زیادہ زور و شور سے ہوتی ہوگی. میں نے بہت مار کھائی ہے اپنے والد صاحب سے, اور وہ صرف اور صرف ریسلنگ کی وجہ سے کھائی ہے. بہت کم شرارتوں کا تو ٹائم ہمیں ملا ہی نہیں کبھی, تو ابھی بھی سوچتے ہیں کچھ شرارتوں کا ٹائم ہونا چاہیے. لیکن ساری زندگی جو کیونکہ پہلوانی میں گزر گئی, تو ٹریننگ کرنے میں, ٹریننگ اگر اچھی نہیں ہوئی, کوئی داؤ اچھا نہیں لگا, تو ایک تو پہلے وہاں پر مار پڑتی تھی, اس کے بعد ٹریننگ کے دوران مار پڑتی تھی, اور اس کے بعد پھر جب ہم گھر آتے تھے تو گھر میں جو عام یہ ارزائیاں ہوتی ہیں, رضائیاں وغیرہ, ان کو پورے اپنے گھر میں بچھا کے, تو اس کے اوپر پھر میرے والد صاحب مجھ کو بتاتے تھے کہ تم نے آج اکھاڑے میں ٹریننگ میں یہ داؤ خراب لگایا. تو پھر گھر میں 50-100 دفعہ اس کی ہم ریپیٹیشن کرتے تھے, اور دین پھر اگلے دن جا کے تو ہم اس داؤ کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ اس طرح سے جو لائف سٹائل ہے وہ پہلوانی کے گرد گھومتا ہے. ایک شکوہ یہ بھی رہا کہ جیسے جو گائک تھے انہوں نے اپنے صحیح سر اپنے بچوں کے علاوہ باہر نہیں سکھائے, پہلوانوں نے جو گر اور داؤ ہیں وہ اپنے بچوں کے علاوہ باہر نہیں سکھائے, جس کی وجہ سے یہ کھیل جو ہیں یہ معدوم ہوتے چلے گئے. آپ اس سے متفق ہیں؟
देखें अभी क्योंकि मैं एक रेसलिंग एकेडमी चला रहा हूँ और उसमें बिल्कुल भी ये कंसेप्ट नहीं है कि आप जो है ना वो किसी पहलवान के बेटे हों। अब होता ये है कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, क्योंकि उसको माहौल घर से मिलता है, उसको बहुत सारी गाइडेंस घर से मिलती है, उसके लिए जाना बहुत आसान हो जाता है, उसे बहुत सारे रास्ते घर से पता चल जाते हैं। तो इसी तरह जब कोई पहलवानी ख़ानदान में है तो क्योंकि पहलवान की एक लाइफस्टाइल होता है पूरा, तो जब उस बच्चे ने पहलवानी करनी है तो उसके जो वालिद हैं या उसके जो भाई हैं, उन्होंने बिल्कुल छोटा होगा तो उसको बचपन से ही आओ जी मेरे साथ कुश्ती करो, तो वो बचपन से चीज़ें सीखता है, डाइट का उनको पता होता है। तो इसलिए पहलवान के बच्चे का पहलवान बनना कदरे आसान है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जो बिल्कुल पहलवानी ख़ानदान से तल्लुक़ नहीं रखते, बिल्कुल मम्मी डैडी टाइप बच्चे आते हैं और वो फिर बड़े अच्छे अच्छे पहलवान बनते हैं। आज आपको अखाड़े में मैं दिखाऊंगा उर्दू बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले पहलवान भी आज आपको इंशाल्लाह मिलाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, पहलवानों के लाइफस्टाइल की आपने बात की तो हमने उससे सुना था बादाम की सरदाइयाँ और दूध बहुत ज़्यादा और अंडे और खुराकें जो हैं वो पहलवान जो हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो क्या वाकई यही खुराक आपकी भी होती है? देखें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे वेट कैटेगरीज आ गई हैं। तो सबसे पहले तो अब आपने वेट को मेंटेन करना है। लेकिन जब हम अपनी देसी पहलवानी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके भी इवेंट में खेलता हूँ, तो फिर हमें डाइट ज़्यादा लेनी पड़ती है, हमने वेट गेन करना होता है। तो इसलिए फिर वो जो हमारी पहलवानी सरदाई है, दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, वो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम वेट रिड्यूस करते हैं तो उसमें से फिर हम अपने फैट्स को ख़त्म कर देते हैं, हम ऑयली चीज़ों को, बोतल वगैरह को, कोल्ड ड्रिंक को, इनको ख़त्म कर देते हैं, फिर हम उसको वापस कम भी करते हैं। इस वक्त मैं 86 में खेला हूँ, लेकिन अगर आप 6 माह पहले मुलाकात हमारी होती तो उस वक्त मेरा 107 किलो वज़न था। तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आना था। तो इतना ये जो वेट शिफ्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट के बगैर खुद ही से आप ये सारे काम कर रहे होते हैं कि आप अपने फिजिशियन भी खुद ही हैं, फिजियो भी खुद ही हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी खुद ही हैं, ये मुश्किल नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ममालिक में तो हर काम के लिए एक अलग बंदा मखसूस होता है। एक एथलीट या प्लेयर के साथ या रेसलर के साथ तो एक पूरी टीम होती है। जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप अच्छे खिलाड़ी उस वक्त बनते हैं जब आप सब कुछ खुद मैनेज करते हैं, ऑल इन वन हो। जी, क्योंकि फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है हमारे पास। तो मैंने जब 2010 में पहला अपना टाइटल जीता तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी। हम अखाड़े में मट्टी में वो प्रैक्टिस करते थे और जब मैं उधर गया कॉमनवेल्थ गेम्स पे तो प्रैक्टिस बदल चुकी थी, ट्रेनिंग बदल चुकी थी, हर चीज़ बदल चुकी थी। फिर मुझे लगा कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है। फिर मैंने उस वक्त मैं MBA कर रहा था, मैंने अपना MBA मुकम्मल किया और फिर मैंने MSc स्पोर्ट्स साइंसेस किया। और जब मैंने वो देखा और वो पढ़ा और समझा कि ये तो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गई है, और मैंने इंटरनेशनल जब ट्रेनिंग की तो अब जो है ना वो हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मास्टर डिग्री की है तो बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से समझ आ गई कि वेट को अगर रिड्यूस करना है तो हमें किस मैकेनिज़्म पर चलना होगा, वेट गेन करना है तो कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा सूट करेंगी। तो उस डिग्री ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे बच्चे हैं, जो हमारी एकेडमी है, वहाँ पर वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्योंकि जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं वो बहुत निखार देती है आपको और बहुत ऊंचा लेकर जाती है। चलें, कुश्ती और रेसलिंग तो ख़ानदानी तौर पे एक चल रहा था, आपके ऊपर लाजिम भी था और घर वालों की एक ख्वाहिश भी थी। पढ़ना जो है और इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने के लिए भी कोई उनकी शर्त थी और कोई उनका ज़ोर ज़बरदस्ती थी? नहीं, मुझे खुद बहुत शौक़ था पढ़ने का और मैं देखता था अक्सर, मतलब जब टेलीविज़न वगैरह पर देखता था तो वो हमारे जो कैप्टन आते थे वो उर्दू में जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मेरे साथ उर्दू में बात करें। और जब इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह पर जाते थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। तो मेरा एक ज़हन था कि मैंने उस वक्त तो बचपन था, मैंने MA ज़रूर करना है। अच्छा। तो उसके बाद जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया। वो मुझे कहते थे कि आने वाला दौर पढ़ाई के बगैर नहीं चलेगा। फिर मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कंबाइन एफर्ट थी। और फिर जैसे जैसे इंसान पढ़ता जाता है, आगे बढ़ता है, उसको शऊर आता जाता है। तो इसलिए फिर मैंने बहुत कोशिश की और अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मेरे आने वाले स्टूडेंट हैं जो अखाड़े में आपको मिलेंगे तो वो 95% तमाम जो है ना वो कोई BCom कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, कोई मास्टर लेवल में है, तो तमाम के तमाम खिलाड़ी अब पढ़ रहे हैं हमारे। कितनी ज़रूरत है इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियों की? अगर नहीं भी ओलंपिक्स एंड टूर्नामेंट्स खेले तो आजकल के दौर में जब एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, मनशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बच्चों में, नौजवानों में ख़ासतौर पे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपके ख्याल में इस तरह की एक्टिविटी से कितनी मदद मिलती है? देखें, मैंने जब इंटरनेशनल लेवल पर मैं गया
بہت سارے ممالک تقریباً 50 سے زیادہ ممالک میں نے وزٹ کیا، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ 70 سال کے بندے وہ سائیکل چلا رہے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ان کے جو شام کو گراؤنڈ ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹس واحد حل ہے آپ کو ہاسپٹل سے بچانے کا، آپ کی ڈپریشن کو ختم کرنے کا، آپ کو منشیات اور بری چیزوں سے بچانے کا. اور آپ جب ہم اکیڈمی دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گی کہ 6-7 سال پہلے شروع کرنے سے پہلے وہ ایک ڈمپنگ پوائنٹ تھا، پورے شہر کا کوڑا وہاں پر ڈمپ کیا جاتا تھا. اچھا. اور تقریباً 200 جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہاں پر وہ انہوں کا وہ ڈیرا تھا اور پورے شہر کی منشیات وہاں پر سمگل کی جاتی تھی. پھر اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا اس جگہ کو، اور اس کے بعد سارا وہاں پر اب سٹرکچر بنایا اور اب وہاں پر 200 سے زیادہ پہلوان وہاں پر ٹریننگ کر رہے ہیں اور لوگ بہت سارے ہجوم میں دیکھنے آتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. معاشرے کا نکھار اسی چیز سے پیدا ہوگا. بالکل صحیح. آپ سے مل کر، آپ سے فیملی سے ملنے کا بھی اشتیاق ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہم بریک کے بعد جب ملیں تو انعام کی فیملی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہو اور ان سے بھی کچھ گپ شپ اور ملاقات آج کے برنچ ٹاک میں آپ دیکھیں گے. انعام کتنے بچپن میں شرارتی تھے اور کتنا تنگ کیا ہے انہوں نے آپ کو؟ انعام شرارتی تو نہیں تھے، بچے شرارت کرتے ہیں، لیکن اس کی شرارتیں اور اس کا پیار دیکھنے والا تھا. جو بات کہی ہے نا وہ اس نے مانی ہے، اگر نہیں مانی تو میں نے منوائی ہے. زبردستی مار پیٹ سے؟ بہت مارا ہے. اچھا. پیار بھی بہت کیا ہے، پیار سے بھی منایا ہے، سفارش بھی کی ہے. اگر ایکسرسائز نہیں کی تو کسی دوست کو بولا کہ آپ اسے بولو کہ میں آپ کو نا یہ انعام دوں گا، آپ یہ محنت پوری کرو، ایکسرسائز پوری کرو. تو اگر سختی سے پیار سے نہیں کی یا سفارش سے نہیں کی تو سختی سے محنت کرائی ہے. تو الحمدللہ. اچھا، کون سا آپ کا سب سے اچھا لگا تھا؟ پہلا جب ٹائٹل جیتا ہے انعام نے، یا پھر یہ جو مسلسل جیتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو میں دیکھ رہی ہوں پیچھے گرز رستم پاکستان کا 2019؟ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کامیابیاں دی ہیں. تو ہر کامیابی جو ہے نا ایسی کامیابی ہوئی ہے کہ یہ پہلی کامیابی ہے. یہ بہت زیادہ کامیابی، اللہ نے بہت زیادہ خوشی دی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتے رہے ہیں اور ہم خوشیاں سمیٹتے رہے ہیں. آمین. اچھا، تو جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کر رہی ہوتی ہیں آپ جب انعام ابھی جو ہے ٹورنامنٹ میں ہوتے ہیں؟ میں بس روزہ رکھا ہوتا ہے میں نے، اور میں تہجد سے شروع ہو جاتی ہوں، بس سارا دن پڑھتی رہتی ہوں، اپنے اللہ کے آگے دعائیں کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اسی طرح کامیابیاں دیتا رہے اور یہ فتح حاصل کرتا رہے اور ہم پاکستان کی بھی عزت بنے اور ہم سب کی بھی خوشیاں ملیں ہم کو. ٹھیک ہے. بس دعائیں کرتی ہوں اپنے اللہ سے. اچھا، شادی انعام نے اپنی پسند سے کی یا آپ کی پسند سے بہو آئی؟ میں نے اپنی پسند سے. آپ نے اپنی پسند سے کی. اچھا بھابھی، آنٹی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی، تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کی شادی جو ہے وہ رستم پاکستان سے ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل پتا تھا، کیونکہ ہم خالہ زاد ہیں آپس میں، اس لیے مجھے پتا تھا یہ رستم پاکستان تھے اس وقت اور ورلڈ چیمپئن بھی تھے. کافی سارے ٹائٹلز تھے ان کے نام، پتا تھا ہمیں. تو بچپن سے ہی کوئی پتا تھا کہ یہ بس اس کزن سے شادی ہوگی؟ نہیں، بچپن سے تو بالکل بھی نہیں تھا خیال، بلکہ سمجھ لیں کہ اچانک ہی نیوز تھی میرے لیے بھی. یہ میری مدر اور ان کی والدہ جو ہیں دونوں کا آپس میں بہت زیادہ پیارے بہنیں ہیں، ان کی آپس میں ان کو پتا تھا، پر ہمیں تو اچانک ہی نیوز ملی تھی. آپ کو بھی نہیں معلوم تھا؟ اور کیا کوئی آپ کی پسندیدگی یا پوچھی گئی یا آپ کو نہیں بتا دیا گیا؟ میں بہت زیادہ مصروف تھا کیونکہ میرے اس ٹائم ایونٹ چل رہے تھے، رستم پاکستان کا بھی ٹائٹل تھا اور ورلڈ چیمپئن شپ کا بھی مقابلہ تھا. تو ہر جو میں ایونٹ جیتتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ جب آپ اگلا مقابلہ جیتیں گے تو پھر شادی کرائی جائے گی. تو پھر میں نے کہا جی اب تو ہو جانی چاہیے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں اپنی بہن کی طرف کرنا چاہتی ہوں. میں نے ان کی کبھی بات نہیں ٹالی، نہیں ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کی بات نہ مانی ہو. تو میں نے یہ جو ان کا آرڈر تھا اس کو بھی مانا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شادی کرائی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے انکل نے بتایا کہ بڑے ہی آپ سعادت مند اور فرما بردار، تو ظاہر جب ٹائٹل جیت رہے ہوں اور یونیورسٹی بھی جاتے ہوں اور کو ایجوکیشن بھی ہوتی ہوگی تو وہاں پہ لڑکیاں وغیرہ دیکھتی بھی ہوں گی، تو کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ خود سے خیال آیا ہو کہ یہ لڑکی یا وہ لڑکی؟ بھابھی آگے سے سر. میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتی ہوں، اس سوال کا جواب دوں. الحمدللہ جب میں یونیورسٹی میں ہی تھا تو اسی ٹائم میں نے اپنا پہلا جو ٹائٹل تھا وہ ون کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا جتنے مجھے پرپوزل آئے اس ٹائم، اور اس کے بعد سے آن ورڈ جو ہے وہ آ رہے ہیں. لیکن یہ ابھی بھی آ رہے ہیں؟
یہ نہیں بند ہو سکتے. دیکھیں جب آپ اچیومنٹ آپ کو ملتی ہے, جب آپ ورلڈ لیول پر کھیلتے ہیں, اور جب جیسے جیسے آپ کی سکسیس بڑھتی ہے تو اس طرح سے پھر یہ معاملات ساتھ چلتے ہیں. لیکن الحمدللہ جو ساری کوشش ہے وہ یہی ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, اور جب آپ نے ورلڈ لیول پر کھیلنا ہے پھر آپ کے لیے زندگی میں کوئی دوسری چیز نہیں رہ جاتی. اور الحمدللہ اب بھی جو میرا موبائل ہے یہ موسٹلی جو میسیجز آتی ہیں تو یہ خود آنسر کر رہی ہوتی ہیں, ان کے پاس میرا موبائل ہوتا ہے. کس قسم کے میسیجز زیادہ آتے ہیں؟ زیادہ تر ان کے فینس بھی مطلب کالز وغیرہ کر لیتے ہیں, کبھی میسیجز وغیرہ کر لیتے ہیں, جیسے فینس کرتے ہیں اسی طرح ان کے فینس بھی کرتے ہیں. تو کوئی نہیں, ہم بھی آگے سے تھینک یو کہہ دیتے ہیں باغ اپن. لیکن انہوں نے جو بات کی بڑی خطرناک ہے بھابھی, کہ مطلب آپ کبھی ایسا ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ان کو کوئی موقع ملے تو یہ ادھر ادھر ہو جائیں گے, کوئی دوسری شادی بھی کر لیں گے؟ جس ٹائم شادی ہوئی تھی اس ٹائم وہ چاہتے تو انکار کر دیتے, وہی سب سے بڑا موقع تھا, اتنے سارے ٹائٹلز تھے, تب وہ کون سا کوئی کم تھے, وہ اس ٹائم ہی چاہتے تو انکار کر دیتے. اگر اس نے تب نہیں انکار کیا تو اب تو 2 بیٹیاں, اب تو بالکل نہیں کریں گے. اب نہیں کریں گے, آپ کو اتنا مان ہے. اچھا آنٹی آپ کیوں ہنس رہی ہیں اس بات پہ؟ آپ کو ان کی بات پہ مطلب نہیں ویسے بس میں ہنسی ہوں کہ مطلب کہ یقین ہوتا ہے انسان کو, جیسے مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا اب کبھی ایسا نہیں کر سکتا, میری بات اس نے ماننی ہے, تو اس طرح اس سے بھی یقین ہے کہ خالہ مجھے اتنے شوق سے لے کے آئی ہیں, وہ تو ظاہر ہے پھر میں اپنے بیٹے نے بات مانی, میرے بیٹے نے تو لے کے آئی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا انکل, انجریز وغیرہ کا جیسے یہ اس دفعہ بھی ہوا کہ اچانک گھٹنے کا ایک مسئلہ بن گیا اور اس کی وجہ سے پھر ٹائٹل نہیں اس طرح سے حاصل کر سکے. سلور میڈل بھی بڑی بات ہے, لیکن شاید گولڈ بھی جیت پاتے. تو یہ کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو, اور آپ تو خود اس میں رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انعام کے لیے کیا اور کیا جانا چاہیے؟ یہ ریسلنگ میں جو چوٹ ہے نا, یہ بولا جاتا ہے کہ یہ پہلوانوں کا زیور ہے, کہ چوٹ جو ہے یہ اکثریت میں ہوتا ہے کہ پہلوانوں کو چوٹ لگ جاتی ہے. انجری ہونا یہ گیم کا حصہ ہے, لیکن کمپٹیشن کے اندر جو ہے نا انجری ہونا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور انعام کو یہ تیسری کشتی میں انجری ہوئی تھی, میں کشتی دیکھ رہا تھا, میں سمجھ گیا کہ یہ تیسری کشتی میں اسے کچھ چوٹ وغیرہ لگی ہے, کیونکہ اس وقت پوری توجہ جو ہے نا یہ تھا کہ ہم نے جیتنا ہے, تو بس اس کی وجہ سے میں توجہ نہیں دے سکا, کچھ دور بھی تھا تو, اور کشتیاں بھی جلدی ہو گئی, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا فائنل میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم سے. اچھا, یہ جو آپ نے اپنی جو اکیڈمی کھولی ہے انعام, اس کی کیا ریزن اور کیا سوچ پیچھے رہی, اور آپ کے خیال میں کتنے اور ایسے ریسلرز اور کتنے ایسے اور چیمپئنز ہم پیدا کر سکتے ہیں یہاں سے, گجرانوالہ سے خاص طور پہ؟ مجھے یاد آ رہا تھا بار بار گاما پہلوان کا, کہ دیکھیے رستم ہند کا ٹائٹل جو ہے وہ ان کے پاس رہا, 52 ایئرز ان بیٹن رہے وہ, یعنی انہیں پوری دنیا کا جیسے کہ نا ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا وہ ایوارڈ اعزاز جو ہے وہ ان کے حصے میں رہا. تو ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں ہمارے یہ بٹ فیملی نے. جی بالکل, میری جو انسپائریشن ہے وہ بھی گاما پہلوان جی ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے جب بھی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. اکیڈمی شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا اپنی ریسلنگ کو تو بہت زیادہ ہمیں ایشوز کا سامنا کرنا پڑا, میٹ اویلیبل نہیں تھے اور بہت دور جانا پڑتا تھا ٹریننگ کے لیے, اور بہت سارے ایسے ایشوز تھے. تو پھر جب میں نے اپنے ٹائٹل جیتنا شروع کیے تو میرے ابا جی نے کہا کہ بیٹا اس فن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ میں نے 1970 کے بعد 2010 میں میں نے کامن ویلتھ کا گولڈ جیتا تھا, 40 سال پاکستان کو ویٹ کرنا پڑا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے میڈل کے لیے 2050 کا ویٹ کرے پاکستان, تو اس فن کو ہم نے آگے پہ پہنچانا ہے اور تاکہ پاکستان میڈل جیتے. تو اس سوچ پر پھر ہم نے الحمدللہ اپنی اکیڈمی کا آغاز کیا. پنجاب سپورٹس بورڈ نے ہمیں جگہ پرووائڈ کی, اور وہاں پر بہت برے حالات تھے لیکن ہم نے اس کو الحمدللہ کیری کیا, اور مقصد یہی تھا کہ ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے, پاکستان کے لیے بچے نکالیں گے, اور بالکل فری آف کاسٹ ہم بچوں کو وہاں پر ٹریننگ دیتے ہیں. جو وہاں پر ایکسپینسز آتے ہیں وہ ہم خود بیئر کرتے ہیں. اس وقت 100 سے زیادہ وہاں پر ہمارے پاس بچے ہیں, اور بہت اللہ کا شکر ہے کہ جب ہمارا نیشنل کا ایونٹ ہوتا ہے تو ٹوٹل 30 میڈل ہوتے ہیں, گولڈ سلور برونز 10-10-10. تو اس میں سے 20 ہمارے اکھاڑے میں آتے ہیں, 4 گولڈ ہیں جی نیشنل, 4 گولڈ میڈل ہیں, 5 برونز میڈل ہیں, 5 جو ہے وہ دوسرے میڈل ہیں.
تو پورے پاکستان کے کھلاڑی ایک طرف اور ہماری اکیڈمی کے بچے جو ہیں وہ ان سے بھی نمایاں پوزیشن لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جب ابھی میں ایونٹ پر گیا اور وہاں پر میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں میرے ساتھ جاتے ہیں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سکھایا, اس ایونٹ پر بھی میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹ تھے. اس کے علاوہ جونیئر لیول پہ, ایشین لیول پہ, ورلڈ لیول پہ اب ہماری کلب ریپریزنٹ کرتی ہے. اور اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ بغیر کوئی پیسہ لیے, بغیر کوئی سپورٹ لیے ہم اس کام کو چلا رہے ہیں. اور خوشی اس چیز کی ہے کہ پاکستان کا نام بلند ہو رہا ہے, بہت سارے انعام بنتے نظر آ رہے ہیں. ویری گڈ. اچھا بھابھی, آپ کے لیے کوئی تحفے تحائف لے کر آتے ہیں؟ ہاں جی, جب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے آنا پڑتا ہے ان کو, لے کر آتے ہیں اپنی مدر کے لیے. ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے. اور غصے کے کتنے تیز ہیں؟ غصہ ان کو آتا ہے, مطلب زیادہ نہیں, بہت زیادہ نہیں. زیادہ تر ہمارے گھر میں یہی ہنساتے ہیں سب کو. یہ ہوتے ہیں تو لگتا ہے گھر میں سب موجود ہیں, سب مل کے بیٹھتے ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں تو لگتا ہے گھر میں کوئی زیادہ نہیں آپس میں بات چیت ہوتی, کیونکہ سب بزی ہوتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں. ان کی ٹریننگ ٹائمز 3 دفعہ مطلب انہوں نے دن میں جانا ہوتا ہے, تو کچھ حصہ یہ بیچ میں گھر میں ہوتے ہیں. یہ سب کو جوڑتے ہیں, بلاتے ہیں, ہنساتے ہیں. سب سے زیادہ یہ اس طرح کرتے ہیں. ہاں غصہ کبھی کبھار آتا ہے, پھر جب آتا ہے پھر بہت زیادہ آتا ہے. کیسے نکلتا ہے پھر وہ پہلوانی انداز والا غصہ. اچھا, وہ تو پھر تو بڑے داؤ لگتے ہوں گے, اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہوگی. ہیں وہ ان کی آواز ہی کافی ہے. اچھا آواز. اچھا تو بھابھی, یہ جب ایک سپورٹس مین کی بیوی ہونا, ایک ریسلر کی بیوی ہونا کتنا مشکل ہے, کتنا اس میں چیلنجنگ ہوتے ہیں ایک پارٹنر کو؟ اس میں سب سے زیادہ مشکل مجھے یہ لگتی ہے کہ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کہیں بھی جانا پڑ جاتا ہے, اور پھر کتنی زیادہ دیر کے لیے مطلب جانا پڑ جاتا ہے. ایسے پیچھے انسان تھوڑا اکیلا فیل کرتا ہے. یہ اور دوسرا ان کو جب انجریز ہوتی ہیں تو وہ بہت تکلیف والی ہوتی ہیں. فائٹ دیکھی نہیں جا رہی ہوتی, دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آنسو بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. ایسے غصہ آ رہا تھا دوسرے والے کے اوپر کہ کاش سامنے ہو تو اسے ہم ماریں, یہ کیوں ہے اوپر اس کے, یہاں کیوں اس طرح کا آ رہا ہے, تو دیکھا نہیں جاتا. یہ بہت مشکل ہے کہ انجریز کے حوالے خود ہم کرتے ہیں کہ آپ جائیں, ایک دوری بھی برداشت کرو اور پھر چوٹ کا خطرہ بھی رکھیں, تو پھر یہ بہت مشکل ہے. اور جب خدا نہ خواستہ انجری ہو, گھر پہ ہو, تو پھر وہ جو ایک ہوتی ہے کہ ان کو مینٹلی سوتھ کرنا, ان کو ریلیکس کرنا, ان کو حوصلہ دینا, یہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یہ انہوں نے اتنی زیادہ ٹریننگ کی ہوتی ہے, اور جب پھر اس طرح کوئی انجری ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے تو پھر ڈس ہارٹ انسان تھوڑا سا ہوتا ہے. پھر ان کا دل لگانے کی کوشش کرنے پڑتی ہے. پھر سب ہم مل کے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہنسیں, مل کے بیٹھیں, کوئی بات نہیں, جو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مرضی. پھر سب ہی مل کر ان کو دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں. جیسے یہ ہمارے لیے سب خوشی پیدا کرتے ہیں, ہم سب کے لیے ہم اکٹھا کرتے ہیں, ہنساتے ہیں. اسی طرح پھر جب ان پر آتی ہے پھر ہم سب مل کے انہیں ہنساتے ہیں. فیوریٹ کھانا کون سا ہے انعام کا جو آپ سے فرمائش کر کے بنواتے ہیں؟ ان کا جس بھی کھانے میں گوشت ہو نا وہ ان کا فیوریٹ, اور اگر مٹن ہو تو پھر کوئی چیز نہیں چاہیے, بس مٹن, جھوٹے پائی, وہ ساری چیزیں کچھ بالکل چلے صحیح, گا. بالکل صحیح. اچھا انکل, میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو مینٹل ٹفنس ہوتی ہے کہ آپ نہیں جیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو وہ قائم رکھنا ہے, کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے, یہ مینٹل ٹفنس جو ہے یہ انعام کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے, خود ہی سے اس کی شخصیت ایسی ہے, یا یہ بھی ٹریننگ ہے؟ یہ گیم کا حصہ ہے. گیم جو ہے, اگر کوئی بھی گیم ہے نا, اگر ہارنے نہ تسلیم کریں گے تو پھر جیتنا مشکل ہے. ہار کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ بندہ جو ہے بزدلی دکھائے یا چھوڑ دے. ہار اس لیے تسلیم کرے کہ اپنی غلطی دیکھے, میں نے غلطی کہاں کی ہے. جب غلطی کو سدھاریں گے تو انشاءاللہ پھر قدم آگے جائیں گے. تو انعام کا یہ ہوا ہے کہ 1-2 ایونٹ ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی انجری ہو گئی یا کسی وجہ سے انعام پیچھے رہ گیا, تو انعام کو یہی بات بتائی ہے کہ یہ کوئی بات نہیں, یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. آپ میں کوئی ٹریننگ کی کمی ہے, کوئی خوراک کی کمی ہے, کوئی کوچنگ کی کمی ہے, اس وجہ سے آپ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو اس وقت جو مقابلے ہوئے ہیں تو انعام کی ٹریننگ کی کمی تھی, کیونکہ انعام نے انٹرنیشنل ٹریننگ نہیں کی, گھر میں ہی ٹریننگ کر کے یہ گیا ہے. یہ کیمپ لگا تھا تو اس کیمپ میں لاہور ٹریننگ کی ہے, اور دوسرے جو پہلوان ہیں وہ انٹرنیشنل ٹریننگ کر کے گئے ہیں. اور یہ بہت زیادہ ایشو ہمارے ملک میں چلتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریننگ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ. جی, کیمپس وغیرہ نہیں لگتے. اس مسئلے کا کوئی حل آپ دیکھتے ہیں؟ اور چلیں ان ساری باتوں کو چھوڑیں, بیگم کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, کچھ بھی بس پکڑ لو شروع ہو جا. خوش ہو جاتی ہیں بھابھی آپ تعریف سے؟ ان کی تعریف ہوتی ویسے بہت مزے کی ہے. لوگ کہتے ہیں پیاری لگ رہی ہے, یہ کہتے ہیں آج پیاری کیوں لگ رہی ہے. تعریف شروع سوال سے ہوتی ہے, بڑی ہی عجیب قسم کی تعریف ہے, پر تعریف ہوتی ضرور ہے. بالکل صحیح. اچھا, جب آپ ٹور پہ ہوتے ہیں اور باہر ہوتے ہیں تو کیا سوال ہے جو بھابھی آپ سے بہت زیادہ کرتی ہیں؟
मेरे हालचाल जो पूछना है ना, ये इनकी एक हॉबी है और हर वक्त ध्यान लगा रहता है। जब भी जो मैसेज आता है ना, वो यही आता है सबसे पहला। एक तो आप उठ गए हैं, यहाँ सलाम दुआ से बात शुरू होती है, तो सबसे जो पहली चीज़ होती है कि आप ठीक हैं, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा हैं, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका ख्याल, इनकी मोहब्बत, इनकी दुआएं, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अच्छा, ये जो आप अपनी पसंद की बहू लेकर आई और फिर अपनी बहन की बेटी लेकर आई, तो इसकी वजह से घर में वो सास बहू वाला तनाज़ा तो नहीं होता होगा, सास बहू वाला मामला तो नहीं होता होगा? भी अब आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने घर में कोई बाहर से लड़की लेकर आई हूँ। आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता है बस मेरी बेटी है और मेरे 4 बेटे हैं। इस तरह मैं अपने से रखा हुआ, और ये भी यही समझती है। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं अंकल आपको इनाम से मज़ीद, जो आप चाहेंगे कि ये टाइटल्स हासिल करें या आगे ज़िंदगी में हासिल करें? इनाम ने टाइटल तो माशाल्लाह सारे तकरीबन हो गए हैं, ओलंपिक का रह गया। तो हमने गवर्नमेंट से अपील की है कि हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए किसी बैरून मुल्क भेजा जाए। तो इंशाल्लाह अगर ट्रेनिंग होगी तो वो दिन दूर नहीं कि जब ओलंपिक के मुकाबले और ओलंपिक के मेडल हमारे पाकिस्तान में आए। ठीक है। अच्छा, रेसलर थोड़ी भाभी सख्त मिजाज लोग समझे जाते हैं, ये सही है या नहीं? कोई गलत है लोगों को लगता है? ऐसा तो कुछ खास नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। हाँ, ट्रेनिंग में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें स्ट्रिक्टनेस ज़रूर है, लेकिन वैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा फन लविंग है ये। बड़ा मतलब अच्छी तरह दिल लगाना इन्हें आता है। किसी का कोई अगर उदास हो तो ये उसे अच्छी तरीके से खुश कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन सिर्फ अपनी ट्रेनिंग में या कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर है, पर ऐसा कोई ख़ास स्ट्रिक्टनेस नहीं। अच्छा इनाम, आपकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ शेड्स हैं माशाल्लाह, एज अ प्लेयर, फिर एज बेटा, बाप के तौर पे, शौहर के तौर पे,